बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरतुश्शुअरा मक्किय्या। तौसीन मीम हरूफ मुक़त्तआत जिनका मायने सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। तर्जुमा: ये सूरत खोल कर सुनाने वाली किताब की आयतें हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तो ऐसा रंजीदा मालूम होता है कि शायद तू इस बात पर कि वो यानी मक्के के काफिर मुसलमान क्यों न हुए, अपने तई घूंट कर मार डालेगा। अगर हम चाहें तो आसमान से इन पर एक बड़ी और हौलनाक निशानी उतारें, फिर इसको देखकर उनकी गर्दनें उसके सामने झुक जाएं, और उनका तो कायदा है जब खुदा की तरफ से उनके पास कोई नई नसीहत की बात आती है तो वो इससे मुंह फेर लेते हैं। खैर, उन्होंने तो अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया, उससे ठट्ठा मजाक किया। अब जिसका वो ठट्ठा उड़ाते थे उसकी हकीकत उनको मालूम हो जाएगी। क्या इन लोगों ने ज़मीन को नहीं देखा? इसमें हमने कैसे उम्दा उम्दा किस्म की चीज़ें उगाई हैं। बेशक इसमें खुदा की कुदरत की निशानी है, और तो भी इनमें के बहुत लोग नहीं जानते। अक्सर काफिर हैं या मुशरिक, और बेशक तेरा मालिक ज़बरदस्त है, रहम वाला। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक़्त याद कर जब तेरे मालिक ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, गुनहगार लोगों के पास जा, यानी फ़िरौन और उसकी कौम के पास। क्या वो हमारे अज़ाब और गज़ब से नहीं डरते? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मालिक मेरे मुझको डर है कि कहीं वो मुझको झुटलाएं और मेरा जी रुक जाए और मेरी ज़ुबान बंद हो जाए। तू नारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ पैगंबर बना दे, और मैंने एक कसूर भी किया है तो मैं डरता हूँ कहीं वो मुझको इस खून के बदले मार डाले। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, और वो मुझको मार ना सकेंगे। तो तुम दोनों मेरी कुदरत की निशानियां लेकर जाओ, हम खुद तुम्हारे साथ जो गुफ्तगू होगी उसको उन तक पहुंचाएंगे। और दोनों फ़िरौन के पास पहुंचो और कहो, हम सगे भेजे हुए जो हमारे जहां का मालिक है, हम इसलिए आए हैं कि बनी इसराइल को हमारे साथ रवाना कर दें और उनको आइंदा मत सताना। फ़िरौन ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, तू तो वही है ना जिसको हमने बच्चा सा पाला पोसा, और तू अपनी उम्र के कई बरस हम में रह चुका है, और तूने क्या एक हरकत भी की थी जो की, और तू लश्करों में से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने बेशक वो हरकत की थी, मगर जब मैं नादान था। फिर जब तुमसे डरा तो मैं तुम्हारे पास से भाग निकला, मदीन को चला गया। वहाँ से एक मुद्दत के बाद लौटा तो फिर मेरे मालिक ने मुझको समझ अनायत फरमाई और पैगंबरों में से मुझको शरीक किया। और क्या यही एहसान है जो तू मुझ पर जितलाता है कि तूने सारे बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है? फ़िरौन ने कहा, ये तो हुआ, अब ये बता सारे जहां का मालिक के क्या मायने? मूसा ने कहा, वही जो आसमान और ज़मीन और जो इन दोनों के बीच में है, उनका मालिक अगर तुम मानो। फ़िरौन अपने गिरोह पेश वालों से कहने लगा, सुनते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यूं कहा, तुम्हारे मालिक और तुम्हारे अगले बाप दादों का मालिक। फ़िरौन ने गुस्से होकर कहा, असाबो, तुम्हारा पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है पागल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पूरब और पश्चिम और इन दोनों के बीच में है, उनका मालिक है, अगर तुमको अक्ल है। फ़िरौन ने कहा, देख मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तू मेरे सिवा किसी और को खुदा माना तो ज़रूर मैं तुझे कैद कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जो मैं तुझको एक खुली दलील बताऊं? फ़िरौन ने कहा, अच्छा बतला।
وہ دلیل کیا ہے اگر تو سچا ہے؟ اسی وقت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی، ایک ہی ایکا وہ کھلا اژدہا بن گئی، اور ہاتھ جو گریباں یا بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو ایک ہی ایکا دیکھنے والوں کو سفید چمکتا معلوم ہوا۔ اب فرعون نے اپنے سرداروں سے جو ان کے گرد پیش تھے کہنے لگا، یہ ایک کامل جادوگر ہے، اپنے فن کا استاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال باہر کر دے، تو اب کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اصلاح یہ ہے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا ڈھیل دیں، چند روز تک ٹائم ٹولہ میں رکھ اور شہریوں میں نقیب بھیج دیں، وہ ہر ایک استاد جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ آخر جو دن وہ وقت ٹھہرا تھا اس پر جادوگر اکٹھا کیے گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا، عام منادی ہو گئی، کیا تم اتنا بڑا تماشا دیکھنے کو جمع ہوتے تو شاید یہ جادوگر غالب ہو تو ہم ان کے لیے کہیں پر چل گئے۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے، بھلا اگر ہم ڈر رہے تو ہم کو کچھ نیگ بھی ملے گا، کچھ سرکار سے انعام ملے گا یا نہیں؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور تم ڈر رہے ہو تو بادشاہ کے مقرب بھی بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، جو کچھ تم کو ڈالنا ہو وہ ڈال دو۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یا فرعون کے اقبال سے بے شک ضرور ہم ہی ور رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک ہی ایکا جادوگروں نے جو سوانگ بنایا تھا اس کو نگلنے لگیں۔ جادوگر یہ دیکھ کر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو سارے جہاں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام کا خدا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم میرے اذن دینے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ نہ ہو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب سے بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ خیر، تم کو اب آگے چل کر معلوم ہوگا تمہارا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ وہ کہنے لگے، پھر ہمارا کیا بگڑے گا؟ اگر ہم کو ایک دن اپنے مالک کے پاس لوٹ جانا ہے، ہم کو تو امید ہے کہ ہمارا مالک ہمارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور ہم نے ایک مدت کے بعد جب فرعون نے کسی طرح نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، میرے بندوں بنی اسرائیل کے لے کر راتوں رات مصر سے نکل جا، کیونکہ دشمن تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہا، یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت میں اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے اور ہم سب کیل کانٹے سے مستعد میں، آخر ہم نے ان کو مصر کے باغوں اور چشموں سے، خزانوں سے اور عزت کے محلوں سے نکالا۔ اس طرح ہم نے ان کو نکالا اور یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کو دلائیں۔ جو ہوا یہ کہ فرعون کے لوگوں نے سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کو جا ملایا، جب دونوں تھے اتنے نزدیک ہوئے کہ ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واہ، یہ نہیں ہو سکتا، میرا مالک میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی صورت مجھ کو بتلائے گا جس سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارتے ہی وہ پھٹ گیا اور پانی کا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرف بن گیا
اور وہاں ہم دوسروں کو بھی یعنی فرعون اور اس کی قوم والوں کو نزدیک لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو تو بچا دیا، پھر دوسرے لوگوں یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ اس واقعے میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے، اور فرعون والے اکثر ایماندار نہ ہوتے تھے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا مالک بے شک زبردست ہے، رحم والا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا جب ہم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بت پوجتے ہیں، انہی کے سامنے پڑے رہتے ہیں، یا نہیں کہ سیوا کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ اگر تم ان کو پوجا کرتے ہو تو ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو، یا اگر نہ کرو تو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کچھ سمجھے ان کو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، وہ سب میرے مخالف دشمن ہیں، یعنی میں ان کا دشمن ہوں، مگر وہ جو سارے جہان کا مالک ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو دین اور دنیا کی ساری سمجھ دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو تندرست کرتا ہے، اور وہ جو کچھ ایک دن مارے گا پھر حشر کے دن جلائے گا، اور وہ جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ انصاف کے دن میرا قصور معاف کر دے گا۔ دن مالک میرے مجھ کو سمجھ عنایت فرما، یا نبوت اور نیک بندوں سے مجھ کو ملا دے، آخرت میں ان کے ساتھ رکھ، اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور آرام کے باغ یعنی جنت کے جو وارث ہیں ان میں مجھ کو بھی کر دے، اور میرے باپ دادا کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا، مشرکوں میں سے۔ اور جس دن لوگ جلا کر اٹھائے جائیں گے مجھ کو ذلیل مت کرنا، جس دن نہ مال کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹے کچھ کام آئیں گے، مگر ہاں جو پاک دل لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے دل کی پاکی اور اس کے کام آئے گی، اور بہشت پرہیزگاروں کے نزدیک لائی جائے گی، اور گمراہوں سے دوزخ کھول دی جائے گی، اور ان کو دکھائی دینے لگیں گی، اور ان سے کہا جائے گا اب خدا کے سوا جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنے تئیں بچا سکتے ہیں؟ پھر وہ جھوٹے معبود اور گمراہ لوگ جو ان کو پوجتے تھے اور شیطان کے لشکر سب کے سب اندھے ہو جائیں گے، یعنی دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ گمراہ کہیں گے جب وہ اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم ہم ان کو دنیا میں صاف گمراہی میں تھے، جب ہم تم کو سارے جہاں کے مالک کے برابر سمجھتے تھے، اور ہم کو تو اور کسی نے نہیں، گناہ گاروں نے بہکا دیا، تو اب نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی دلاسا دینے والا دوست، یا جانی دوست یا رشتہ دار یا دوست۔ تو کاش ہم کو ایک بار اور دنیا میں جانے کا موقع ملے گا، ہم بھی ایمانداروں میں شامل ہوں۔ بے شک اس میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نشانی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا مالک بے شک زبردست ہے، رحم والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا سچا ایماندار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس نصیحت کرنے کی کوئی نیک اجرت یا مزدوری نہیں مانگتا، میرا نیک تو بس اسی پر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے،
تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم تیری بات مان لیں؟ تیرے ساتھ والے تو رضا لیے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں وہ کیا پیشہ کرتے ہیں، ان باتوں کا حساب میرا مالک ہی لگائے گا۔ کاش تم کو اتنی سمجھ ہوتی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمانداروں کو بھی میں دھتا بتلاؤں۔ میں تو کھلم کھلا صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آئے گا تو بے شک ہم پتھروں سے تجھ کو مار ڈالیں گے یا تجھ پر گالیوں کی بوچھار کر دیں گے۔ اور مجبور ہو کر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک میرے اور میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا، اب وہ کسی طرح ماننے والے نہیں، تو میرا ان کا اچھی طرح فیصلہ کر دے، یعنی ان پر اپنا عذاب اتار اور مجھ کو اور میرے ساتھ والے ایمانداروں کو بچا لے۔ تب ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بری ہوئی یا بھاری وزنی کشتی میں بٹھا کر ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد باقی لوگوں کو جو کافر تھے ڈبو دیا۔ بے شک اس واقعے میں حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور جب بے شک تیرا مالک زبردست ہے، رحم والا، عاد کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا سچا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور ہم نے تم سے اس نصیحت کرنے پر کوئی نیگ نہیں مانگتا۔ میرا نیگ تو بس اسی پر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ کیا تم پر ٹیلے یا ناکے پر ایک مکان بنا کر کھیل کرتے ہو، کبوتر بازی یا لوگوں کو ستاتے ہو، ان سے مسخرہ پن کرتے ہو اور ایسی عمارتیں ٹھوکتے ہو گویا کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو وہ نعمتیں دیں جو تم کو معلوم ہیں، تم کو جو پائے جانور عنایت کیے، اور بیٹے اور باغ اور چشمے، جو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کو بڑے دن کا عذاب نہ ہو، یعنی قیامت کا عذاب، یا قیامت اور دنیا دونوں کا عذاب۔ وہ کہنے لگے تم ہم کو نصیحت کرے یا نہ کرے، ہم کو تو سب برابر ہے، یہ تو اگلے لوگوں کا طرز ہے اور کچھ نہیں، اور عذاب کچھ بھی نہیں ہم پر نہیں آئے گا۔ آخر انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر انہوں نے اس کی سزا میں ان کو تباہ کر ڈالا۔ بے شک اس میں ہود علیہ السلام کے قصے میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور جب بے شک تیرا مالک زبردست ہے، رحم والا، سمود کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا سچا پیغمبر امانت دار ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس نصیحت کرنے پر تم سے کچھ نیگ نہیں چاہتا، میرا نیگ تو بس اسی خدا پر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو چیزیں یہاں دنیا میں ہیں، باغ اور چشمے اور کھیت اور کھجور کے درخت، جن کے گھابے نازک اور ملائم، یا جن کی گیلیں بوجھ سے لٹکی اور ٹوٹی پڑتی ہے، ان میں ہمیشہ چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، اور فراغت سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے رہو گے۔
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو چیزیں یہاں دنیا میں باغ اور چشمے اور کھیت اور کھجور کے درخت جن کے گھابے نازک اور ملائم یا جن کی گیلیں بوجھ سے لٹکی اور ٹوٹی پڑتی ہیں، ان میں ہمیشہ چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور فراغت سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور جو لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں، ملک میں دھند مچاتے ہیں اور سنوارتے نہیں، ان کا کہنا مت سنو۔ وہ کہنے لگے، صالح علیہ السلام، تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تو ہماری طرح ایک آدمی ہے اور جو کچھ نہیں، اگر سچا ہے تو کوئی نشانی بتلا جس سے ہم جانیں کہ تو سچا پیغمبر ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی خدا تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے، ایک دن بستی کا پانی پی جائے گی، ایک دن تمہارا مقرر ہے جو پیو اور اپنے جانوروں کو پلاؤ، اور دیکھو خیال رکھو کہیں اس کو ستانا نہیں، پھر بڑے دن کا عذاب تم کو آ بوجھے۔ آخر انہوں نے نہ مانا، اونٹنی کو زخمی کیا، پھر شرمندہ ہوئے، پھر عذاب نے ان کو آد بوچا۔ بے شک اس واقعے میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تیرا خدا مالک زبردست ہے، رحم والا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے یعنی ملک والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی یعنی ہم وطن ہم شہرا لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا سچا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس نصیحت کرنے پر تم سے کچھ نیک نہیں مانگتا، میرا نیک تو بس اسی پر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم جہاں کے لونڈوں پر چڑھتے ہو، امرودوں سے برا کام کرتے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم جہاں کے لونڈوں پر چڑھتے ہو، مردوں سے برا کام کرتے ہو، اور جو تمہارے مالک نے تمہارے لیے اچھی پاکیزہ بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ شرارت میں ہو، حد سے بڑھ گئے ہو۔ وہ کہنے لگے، لوط علیہ السلام، دیکھ کر سنبھل، اگر تو اس نصیحت سے باز نہ آئے گا، پھر ہم کو لونڈے بازی سے منع کرے گا تو بے شک بستی سے نکال باہر کیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، خیر تمہارا اختیار ہے، میں تو تمہارے اس کام سے بیزار ہوں، اس کام کا سخت مخالف ہوں اور دشمن ہوں۔ پاک پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو تو ان کے ناپاک کاموں سے بچا دے۔ آخر ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے بچا دیا، مگر ایک بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی رہنے والوں میں رہ گئی۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے سب لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان پر پتھروں کا برساؤ کیا، تو برا برساؤ تھا ان لوگوں کا جو ہمارے عذاب سے ڈرائے گئے تھے، پر ایک کمبخت نہ ڈرے اور برا کام نہ چھوڑا۔ بے شک اس واقعے کی قدرت کی نشانی ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تیرا مالک زبردست ہے، رحم والا ہے۔ پھر بن کے رہنے والوں نے بھی خدا یعنی پیغمبروں کو بھی جھٹلایا۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا سچا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس نصیحت کرنے پر تم سے کچھ نیک نہیں مانگتا، میرا نیک تو اسی رب پر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ماپ پورا دیا کرو اور کم مت دو، اور سیدھی ڈنڈی رکھ کر تولو، اور لوگوں کو ان کی خریدی چیزیں کم نہ دو،
اور ملک میں دھند مچاتے مت پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو اور اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور کچھ نہیں، اور تم تو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، اور ہم تو تجھ کو ضرور جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اور اگر تو سچا ہے تو بھلا آسمان سے ایک ٹکڑا جو ہم پر گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو گناہ کی باتیں تم کر رہے ہو میرا مالک خوب جانتا ہے۔ آخر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر صاحبان کے دن کا عذاب ان پر آ لگا، جب بے شک یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تیرا مالک زبردست ہے، رحم والا، اور بے شک یہ قرآن اسی کا اتارا ہوا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اسی کو سچی ایمانت دار روح یعنی جبریل صاف عربی زبان میں لے کر تیرے دل پر اتری ہے، اس لیے کہ تو لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے۔ اور یہ قرآن یعنی قرآن اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کافروں کو یعنی مکے کے مشرکوں کو یہ نشانی بس نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو جو عربی زبان میں ہے کسی دوسرے ملک پر اتارتے جس کی زبان اور ہوتی اور وہ پیغمبر ان کو ان پڑھ تھے اور پڑھ نہ سکتے، اس سے زبان کا قرآن سناتا تو بھی یہ زبان اس پر ایمان نہ لاتے۔ ہم نے کافروں کے دلوں میں ایسا ہی شبہ اور انکار ڈال دیا ہے، وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں جب تک تکلیف کا عذاب نہ دیکھیں یعنی موت یا قیامت کا۔ وہ تو ایک ہی ایکا ان پر آ جائے گا اور ان کو خبر نہ ہوگی۔ اسی وقت کہیں گے کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی دیر عذاب میں تعمیل ہو؟ کیا یہ لوگ دنیا میں ہمارے عذاب کو جلدی مچا رہے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا بتلا، اگر چند برس ہم ان لوگوں کو دنیا کا مزہ بھی اٹھانے نہ دیں، پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ ہے وہ سر پر آن کھڑا ہو، تو یہ مزے جو انہوں نے اٹھائے ہیں کس کام کے ہیں؟ اور ہم نے کوئی بستی اس وقت تک تباہ نہیں کی جب تک کہ ان کے یاد دلانے کو ڈرانے والے پیغمبر نہیں بھیجے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور شیطان یہ قرآن لے کر نہیں اترے جیسے کافر مردود خیال کرتے تھے، اور نہ ان کے لائق یہ کام ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ تو بے شک قرآن کو سننے سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ تو رائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مشرکوں کی طرف مت پکار، پھر عذاب میں پکڑ جا، اور اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو ڈرا، اور جو مسلمان تیرے تابع دار بن گئے ہیں ان کے سامنے بازو جھکائے رہ، ان سے خاطر اور محبت سے پیش آ۔ تو واضح کے ساتھ پر اگر یہ یعنی مشرک تیرا کہنا نہ مانے تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور زبردست مہربان خدا پر بھروسہ رکھ، اور جو تجھ کو نماز میں اکیلے کھڑے ہوتے وقت اور نمازیوں کے ساتھ جماعت میں تیرے اٹھنے بیٹھنے پر ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دے کیا میں تم کو بتلاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہم جھوٹے طوفان جوڑنے والے بدکار پر اترتے ہیں، جو سنی سنائی بات جھوٹے بدکاروں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعر خود گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کی پیروی وہی کرتے ہیں جو گمراہوں میں کیا تو نے نہیں دیکھا۔ وہ مضمون ہر میدان میں
سر مارتے پھرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو شاعر ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت کی اور ان پر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور جو لوگوں نے ظلم کیا شاعروں یا اور کوئی، ان کو اب عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں لوٹ کر جاتے ہیں یا کون سی کروٹ بدلتے ہیں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس اس کی آخری 5 آیتوں کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت برا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات کی جگہ مجھے 7 طوال یعنی 7 لمبی صورتیں دیں، انجیل کی جگہ معین 100 یا 100 سے اوپر آیتوں والی صورتیں دیں، اور زبور کی جگہ طاسین والی صورتیں دیں، ہا میم والی صورتوں سے بھی مجھے فضیلت دی، اور مفصل صورتوں کو مجھ سے پہلے کسی انسان نے نہیں پڑھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر رنجیدہ نہ ہوں، یعنی کہ رنجیدہ نہ ہوں، وہ ایمان نہ لائیں یا لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے پیغمبروں کی اس میں کہانیاں سنا کر، قصے سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیج دے کہ میں نے ان کے آدمی کا قتل کیا ہے، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مجھ سے ان کا آدمی قتل ہو گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ قصص رکوع نمبر 2 میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک قبطی کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا، جس سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی اطلاع فرعون اور اس کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے مشورے کر رہے ہیں، تو وہ مصر سے مدین بھاگ گئے۔ معلوم ہوا کہ خوف قطبی طور پر کبھی انبیاء کو بھی لاحق ہو جاتا ہے، یعنی یہ خیال کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے اپنے دل سے نکال دیجئے، یعنی عصاویز بیضا کے معجزے جیسا کہ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1 اور قصص رکوع نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو یہ 2 معجزے دے کر فرعون کی طرف بھیجا، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ہر حال میں تمہارے نگہبان و محافظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف 2 مشن دے کر بھیجا گیا تھا، ایک بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلانا اور دوسرا ان کے سامنے دعوت توحید رکھنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پہچان لیا اور کہا کہ کیا تم سے واقف نہیں ہیں؟ اس وقت تو تم نے کوئی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیا اب تمہارا دماغ چل گیا ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگے ہو اور خود ہمیں اپنی پیروی کی دعوت دیتے ہو؟ یعنی ہمارے اتنے احسانات کے باوجود تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا جو یقیناً تمہاری احسان فراموشی تھی، یعنی قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رسالت و نبوت سے نوازتا، یا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک گھونسے میں اس کا دم نکل جائے گا، لہٰذا تمہارا یہ تان بے جا ہے۔ یعنی آج تو مجھ پر یہ احسان کیسے جتلا سکتا ہے کہ تو نے اپنے گھر میں رکھ کر میری پرورش کی، حالانکہ اس کا سبب خود تیرا ظلم و ستم تھا۔
اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع نہ رکھا ہوتا تو میں اپنے گھر میں پرورش پاتا۔ میری والدہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہاتی اور اس طرح میں تیرے گھر پہنچ جاتا۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی اور بھی بہت سی تشریحات بیان کی ہیں، یعنی اس کی حقیقت بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے۔ فرعون نے سوال کیا، اس بنا پر کیا ہے وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا اور اس کی قوم نے بھی اس کا دعویٰ تسلیم کر لیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے پر کہ مجھے سارے جہان کے رب نے بھیجا ہے، اس نے ہٹ درمی سے یہ سوال کیا، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے مانے بغیر چارہ نہیں۔ اگر تم ماننے کی ذرا بھی صلاحیت ہے، یعنی میں تمہیں اس رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو جس طرح آج تمہارا رب ہے کل تمہارے باپ دادا کا بھی رب تھا اور تمہاری آئندہ نسلوں کا بھی رب ہوگا۔ اس کی شان یہ نہیں کہ وہ کل تھا اور آج نہیں، یا آج ہے اور کل نہیں ہوگا، یعنی اس کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا۔ یعنی اگر تم پوچھتے ہو، سمجھتے ہو یا ذرا بھی صلاحیت رکھتے ہو تو یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ حقیقت میں تو رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور نہ کہ تمہارا یہ فرعون جو مصر جیسی زمین کے ایک چھوٹے سے رقبے کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ وہ قبیلوں کی عید یعنی یوم زینتہ کا دن تھا، اور جس دن کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ ملک کے گوشے گوشے سے آ کر دارالسلطنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی مقصد تھا کہ عام مجمع میں حق و باطل کا مقابلہ ہوتا کہ سب لوگوں پر حق کی صداقت عیاں ہو جائے، یعنی ان کے دین پر برقرار رہیں گے، یعنی انعام تو ملے گا، اس سے بڑھ کر تمہاری قدردانی کی جائے گی کہ تمہیں اپنے رب یعنی فرعون کے مقربین کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اچھا تم جادو کرو، کیونکہ جادو کفر ہے اور ایک پیغمبر کفر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بلکہ پہلے جادوگروں نے کہا یا تم پہلے ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے القوا فرمایا تاکہ تم دلیل سے ملغوب ہو جائے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا معجزہ جادو کی کوئی قسم نہیں ہے۔ فرعون کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ ہم ضرور ہی جیتیں گے۔ اس سے جادوگروں کا مقصد فرعون کو خوش کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنا تھا۔ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی قسم کھانے پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اپنے پیر و مرشد یا کسی بزرگ کے روضے کی قسم کھاتے ہیں، یا عام و رواج کے مطابق کہہ دیتے ہیں مجھے تیری قسم یا تیرے سر کی قسم وغیرہ، اس طرح دوسروں کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے پر اتنا گناہ نہ ہوتا ہو جتنا کہ ان چیزوں کی سچی قسم کھانے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف دیکھ لی جائے۔ تفسیر جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر کے بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور علم حاصل ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجیے کہ اگلی نئی آنے والی ویڈیو کون سی